अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज मंगल की सुबह है और यकीनन आज के काम का दूसरा दिन है। लेकिन ये ज़िंदगी भी ना, क्या पल पल की जो ज़िंदगी है, फिर कई साल बीत जाते हैं। कई साल गुजरने के बाद फिर हम जवानी के वो अयाम याद करते कि हाय कैसी वो ज़िंदगी थी, किस तरह दौड़ धूप में हम जा रहे थे और आज हम जिस स्टेज पे पहुँचे हैं कभी सोचा नहीं होता है। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें, मैं अगर तारीख़ की बात करूं तो मुझे किताबें पढ़ने का और ख़ासकर तारीख़ी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा है। और मुझे आज भी याद है कि मेरे पास कुछ किताबें इतनी ज़्यादा थी, इतनी बड़ी बड़ी किताबें थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था और कॉलेज का ज़माना था। कॉलेज के ज़माने में क्योंकि आपको पता है कि बर्डन होता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम तो हम क्या करते थे कि बड़ी बड़ी किताबें, और मुझे जो हिस्ट्री से इतना लगाव था कि अक्सर नींद में यानी ख्वाब में जब मैं चला जाता था तो ऐसा लगता कि मैं खुद बादशाह बन गया हूँ, तलवार मेरे हाथ में है, घोड़े पे मैं सवार हूँ और आगे की तरफ लड़ रहा हूँ। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, मज़े मज़े की हिस्ट्री जो अगर आप देखें तारीख़ी लिहाज से, डिफरेंट किस्म की तारीख़ हमारे सामने दुनिया की जब आती है। अभी परसों की बात है, मैं मेरे पास एक किताब पढ़ी थी जिसमें जो यहाँ हिंदुस्तान से जुड़ी जो चीज़ें थी, क्योंकि हिंद पाक व हिंद ये वाला मामला तो बाद में हुआ, लेकिन पूरा ये जो हिंदुस्तान था, ये जो ख़ित्ता था, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्ट्री में पढ़ रहा था। तो उसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हवाले से, ख़ासकर ये जो गुजरात है, यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं तो मुख्तलिफ़ ऐसे इलाक़े जहाँ पे जो रस्म रिवाज थे वो बड़े मुख्तलिफ थे। वो तारीख़दान लिखते हैं, मैं आज एक ऐसे इलाक़े में दाखिल हो गया जहाँ पर लोग अजीब गरीब से लोग हैं, जिनके बड़े बड़े दांत हैं, बड़ी भयानक सी बू उनसे आती है, और साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि खाने पीने का ढंग बहुत डिफरेंट है। यानी जो खोपड़ियाँ हैं, यानी मुर्दा इंसानों की जो इंसानों की खोपड़ियाँ जो मरे हुए दुनिया से, उनको ड्राई करके उसमें करी, और जो यानी ये जो आम है, यहाँ से जो निकली हड्डी है उसको बतौर चमचा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें मैंने देखी हैं, और यहाँ से कुछ इलाक़ों से गुज़रते हुए, कुछ जंगलात से गुज़रते गुज़रते मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसी कौमें मैंने देखी, ऐसे कबीले मैंने देखे कि जिनको देख के बंदा दंग रह जाता। क्योंकि राइटर जो था उसका ताल्लुक़ था टर्की से होते होते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कई इलाके मॉडर्न थे और कई इलाके जो है बाद में बड़ा टाइम लगा उनको मॉडर्न होते हुए। दिल्ली के दरबार में वो तारीख़ के लिहाज से उनको हायर किया गया था। फिर वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों की बात करते हैं, एक एक इलाके की। इसी तरह मैं एक और किताब मेरे पास थी और मुख्तलिफ़ ट्राइब के हवाले से थी, और ट्राइब के हवाले से एक एक ट्राइब में एक एक रोल उसने जिस तरीके से उस हवाले से जो लिखा है, एक हीरोइक किस्म का रोल भी है, एक विलन किस्म का रोल भी है, कोई माँ है, कोई बेटा है, और उसका अपना अपना एक ढंग है बोलने का, किरदार। और वो ज़ाहिर बात है, आपको माजी में अगर हम देखें, यानी जब हिस्ट्री हम निकालते हैं, बादशाहों की बातें होती हैं, मलिकाओं की बातें होती हैं, या किसी बहुत बड़े लड़ाकू की, यानी जो लड़ाका होते थे, कबीलों के सरदार हुआ करते थे, उनके छोटे मोटे मजमों में या दरबारों में कोई तारीख़दान उन्होंने रखा होता था, जो पल पल, लम्हे ब लम्हे की जो घड़ी की जो ख़बरें होती थी उसको वो नोट करता था कि बादशाह ने कितने जाम नोश फरमा दी, कितना गोश्त खा लिया। मैं जहांगीर बादशाह की किताब मेरे सामने पड़ी, तुस की जहांगीरी, बहुत बड़ी इतनी सी मोटी सी किताब है। उसमें वो कहते हैं कि मैं तो अब सुकून आ गया कि मैंने ये काम कर दिया, अब तो मैं बस इतना पाव गोश्त यानी किलो गोश्त इसको फ्राई करके और एक जाम नोश कर लेता हूँ। अब ये जाम नोश करने का मकसद अब क्या है, कौन सा जाम है, ये तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये तो जहांगीर बादशाह ही बता सकते थे। बहरहाल बड़ी मज़े की तारीख़ है हर किस्म की, चाहे वो रोमन की हिस्ट्री हो, चाहे वो पर्शियंस की हो, या अगर आप जाएँ मुख्तलिफ़ रेड इंडियन की हो। एक दुनिया के मुख्तलिफ़ अक़वाम की मुख्तलिफ़ किताबों और उनकी हिस्ट्री पर जब आपकी नज़र पड़ती है तो यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलता
جاتا ہے، اور تاریخ سے جب آپ کا لگاؤ ہوتا ہے تو یقیناً انسان بھی کہیں نہ کہیں تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم آج دیکھیں ماضی میں ہمارے سامنے کتنے کیسے لوگ ہمارے ملک میں کن کن منصبوں پر آئے بیٹھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی قصہ پارینہ بن چکے ہیں، تاریخ کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن وقت ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے، اور اس دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہیں اور ہم ہی سے دنیا چل رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا صاحب۔ آپ سے دنیا بالکل نہیں چل رہی ہے، آپ جائیں گے تو دوسرا کردار آئے گا، وہ کردار آئے گا تو اس کے بعد دوسرا آئے گا، سلسلہ دنیا کا یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ تو کوشش کیجئے گا، تاریخ سے جڑیے، تاریخ کے بارے میں جانیے، تاریخ سے سیکھیے، کیونکہ آگے زندگی میں جو آپ قدم رکھنے والے ہیں، تاریخ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور جب سیکھو گے تو قدم پھونک پھونک کے رکھو گے۔ بہرحال اب آپ کو لے کے جاتے ہیں آپ سب کے فیورٹ، ہم سب کے فیورٹ ڈیلی ڈوز، سچ سویرا کا ڈیلی ڈوز۔ بھاجی کینیڈا تو آنو لے کے چل رہے ہیں بھائی، کینیڈا چلیے۔ ہاں، کینیڈا کا وہ علاقہ جہاں میئر بننا کوئی نہیں چاہتا ہے، حالانکہ یہاں پہ تو میئر بننے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، کروڑوں روپیہ لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک ایسا علاقہ ہے کینیڈا کے ایک علاقے میں، اچھا ہم سرداروں میں نا وہ کہتا ہے کینیڈا میں کینیڈا رہنا، سو یہ جو کینیڈا ہے وہاں پہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ منعقد ہونے والے میونسپل الیکشن میں کوئی بھی شخص میئرشپ کی دوڑ میں حصہ لینے میں دلچسپی ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ وجوہات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ علاقہ حکام غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر تشویش میں مبتلا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کینیڈا کے صوبے سیکشوان میں کے علاقے کوئل میں حکام نے بتایا کہ نومبر 2021 میں منتخب ہونے والے میئر جارج ولیم اس سال ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اب تک اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی امیدوار سامنے نہیں آ رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ بڑے مسائل ہیں اور مسائلوں کا شکار اور مسائل نکالنے میں، لیکن کچھ تو ہوگا۔ ہم نے کوشش کی تفصیلات نکالی جائے، لیکن جارج ولیم جو ہے وہ کہتے ہیں بھیا مجھے معافی دے دو، میں نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی یہاں مرتے دم تک میئر رہوں گا، کوئی اور بھی آ جاؤ، آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، آپ بھی خدمت کرو، لیکن بھائی صاحب کوئی بھی دلچسپی لینے کے لیے تیار نہیں۔ کینیڈا بہت وسیع و عریض ملک ہے، اور بہت سارے آبادی کے لحاظ سے بہت کم آبادی ہے، چونکہ ہمارے ہاں آبادی کا رجحان تھوڑا زیادہ ہے، ہمارے ہاں جانداد خان ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کا مشغلہ ہے آبادی بڑھانا، کینیڈا میں تھوڑی سی کم ہے۔ بہرحال فون نکالنے کے چکر میں خاتون دو چٹانوں کے درمیان الٹا پھنس گئی ہے ربا۔ ہم جب یہاں پہ فون نکالتے ہیں خاص کر کراچی لاہور میں تو پھر آ جاتے ہیں موٹر سائیکل والے، ہم پھر بری طرح پھنس جاتے ہیں، لیکن ایک آسٹریلوی خاتون اس وقت چٹانوں کے بیچ میں بری طرح پھنس گئی ہے جب انہوں نے اپنا گرا ہوا فون اٹھانے کی کوشش کی۔ 7 گھنٹے گزرے، اس کے بعد صحیح سلامت اسے نکال لیا گیا۔ ویژول آپ کے سامنے ہے، اور اگر آپ دیکھیں یہ خاتون جو ہے، دوستوں نے انہیں نکالنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جب وہ 1 گھنٹے سے زیادہ الٹی لٹک رہی تھی، دوستوں نے ایمرجنسی نمبر پر کال کی، اور پھر وہاں پہ لوگ آئے ریسکیو والے، انہوں نے ان کو نکالا۔ لیکن آپ دیکھیں یہ پتھر یعنی اگر آپ اس میں پھنس جائیں تو واقعی میں بڑا مشکل ہے، اور شکر ہے کہ آسٹریلیا میں تھی، ورنہ یہاں ہوتی تو پھنسی رہ جاتی اور اندر ہی آتما جو ہے وہ رام نام ثبت ہو جاتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ بھائی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن آ رہا ہے، 5 نومبر کو الیکشن ہے، اور الیکشن کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ گائے بگائے ہے، ہم آپ کو آگاہ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے زبردست قسم کے سٹنٹ مار رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں، کبھی میک ڈونلڈز جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں، اب وہ کیا کریں، ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر موجود آفیشیل اکاؤنٹ پر انتخابی مہم کی ایک نئی ویڈیو شیئر کی ہے۔ ویڈیو میں امریکی ریاست پینسلوانیا میں انتخابی مہم کے دوران معروف فاسٹ فوڈ جو برانچ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر عملے کی مدد سے فرنچ فرائز تیار کر کے کسٹمر کو پیش کرتے نظر آئے۔
انہوں نے جو ہے فاسٹ فوڈ برانچ کے عملے سے مخاطبوں کو کہا کہ ہمیشہ یہی کام کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کر سکا. اب میں شرارتی بہت ہے, میں بتاؤں گا کہ کیا یہ شرارت اس کے پیچھے کیا ہے. اب صدارتی انتخابات میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوں جنہوں نے یہ کام کرنے کے بارے میں بالکل جھوٹی کہانی سنائی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے فرینچ فرائز کسٹمر کو جو ہے وہ آپ دیکھیں اسکرین پر دیکھیں, لوگ آ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈرامہ کیا کیوں ہے؟ جو ان کے مد مقابل ہے کیملا ہیرس. کیملا ہیرس نے ماضی میں بتایا کہ وہ جو ہے میک ڈونلڈ میں کام کرتی تھی اور وہاں پر سرو کرتی تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے, اور میں بھائی صاحب میں پریکٹیکل آدمی ہوں, عملی طور پر کام کرتا ہوں, گراؤنڈ میں اتر کے کام کرتا ہوں. تو یہ ذکر انہوں نے پھر بھی کیا کہ یہاں سے جو خاتون تھی وہ جھوٹ بولتی ہے, لیکن بھائی صاحب میں حاضر ہوں, میں کام کر رہا ہوں. سو بہرحال بڑے مزے کی ڈیبیٹ دونوں کے بیچ میں چل رہی ہے امریکہ میں, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب امریکہ کے الیکشن آتے ہیں تو پوری دنیا میں ہلچل ہو جاتی ہے, نظریں وہاں پر مرکوز ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ دنیا میں کون سی تبدیلیاں آنے والی, کس کے کیا خیالات و نظریات ہیں. اور آگے جا کے اس وقت جو سچویشن ہے, خاص کر مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو مڈل ایسٹ میں جو حالات چل رہے ہیں اس پر سب کی گہری نظر ہے کہ ٹرمپ جو اس وقت سوچ رکھتے ہیں, جو ان کا خیال ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد, جس میں تقریباً 250 کے قریب مختلف ممبرز ہیں, جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس لیے ساتھ دیا ہے کہ جنگ بندی ہو, مڈل ایسٹ میں امن آئے, امن و امان ہو. کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ پر تنقید جو ہو رہی ہے وہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ غزہ میں معصوم انسانوں کا جو قتل عام کیا ہے اس میں جو بائیڈن کا بہت بڑا اہم رول ہے. ناظرین, ہمیں امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے گا. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک میں یا دیگر دنیا میں بھی بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کا جو کینسر ہے وہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے. تقریباً سالانہ جو اموات ہو رہی ہیں اس کی تعداد کم ہونے کے بجائے اس میں تشویشناک صورتحال اس نے اختیار کر لی. اس کی وجہ کیا ہے, وجوہات کیا ہے, کیا اویئرنیس نہیں ہے؟ ہماری کوشش ہے, یعنی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بارہا اس پہ بات کی جائے تاکہ کم سے کم انسانوں کا ضیاع ہو, کم سے کم انسان جو ہے وہ اس نقصان سے بچے اور وہ اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف آئے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر مہوش نور صاحبہ نے, جو کہ جنرل سرجن ہے, بریسٹ سرجن ہے, اور اس وقت جو ہے مختلف ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی جو ہے انہوں نے سر انجام دی اور ابھی بھی ایک ہاسپٹل میں کام کرنی ہے ایز اے سرجن. ڈاکٹر صاحبہ گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ, اس وقت اگر ہم دیکھیں جس تیزی سے بریسٹ کینسر پھیل رہا ہے, کیا کیا وجوہات ہیں, کیا ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایسی خوراکیں ہیں, کیا ہمارے روٹین ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھیں تو یہ چھاتی کا کینسر بڑی تیزی سے اس وقت پھیل رہا ہے؟ بریسٹ کینسر کی اگر آپ رسک فیکٹرز کی بات کریں تو وی کین ڈیوائڈ اٹ انٹو ٹو کیٹیگریز. ایک وہ کیٹیگریز ہیں جو کہ آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں, جو آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. دا ادر کیٹیگری از کہ جس کو جو ان ماڈیفائبل ہوتے ہیں, جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جسٹ لائک اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے, یو کی ناٹ چینج اٹ. یور فیمیل جینڈر, بیکاز فیمیلز میں زیادہ کامن ہوتا ہے, یو کی ناٹ چینج اٹ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے. باقی جو ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں اس میں آپ کا لائف اسٹائل ہے, اوبیسٹی ہے, اسموکنگ از دا رسک فیکٹرز آف so many of cancers and breast cancer is one of them. تو باقی لائف اسٹائل, سیڈینٹری لائف اسٹائل ہے, ہیلدی ڈائٹ نہ ہونا. اور آپ نے اسموکنگ کی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد میں سٹے لگاتے ہوئے خواتین بھی ہمیں نظر آتی ہیں. آج کل تو الیکٹرک پتہ نہیں, مجھے نام بھی نہیں آتا ہے معذرت کے ساتھ, بھائی شمع چاہتا ہوں بھائی صاحب, اگر کسی کو برا لگے, وہ جو گول گول سے نکلتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا, یہ تو خوشبوئیں ہم پھیلا رہے ہیں, یہ بھی خطرناک چیز. بالکل بالکل, یہ بھی خطرناک ہے. اٹ از ایون مور ڈینجرس نہیں, it is equivalent rather more dangerous to the regular smoking. اور smoking ایسے نہیں ہے کہ
ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن نہیں ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ اسموک کریں, بٹ دیر از اے تھنگ دیٹ از کالڈ پیسو اسموکنگ. اچھا, اف سم ون ان یور سراؤنڈنگ وہ اسموکنگ کر رہا ہے تو یو آر آلسو انہیلنگ دیٹ جو اس کا. اچھا ڈاکٹر, ایک اور چیز میں باہر دنیا کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا اور پاکستان کے بارے میں, کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو اس کی اسپیسیفک کوئی وجوہات تو ہوں گی کہ جس کی وجہ سے؟ بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کینسر جو بریسٹ کینسر جو ہے اٹ واز, یہ تھا پہلے بھی تھا, لیکن اب کیونکہ اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہے تو پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ رپورٹ کر رہے ہیں اینڈ دے ہیو دا اویئرنیس آف دیٹ. اور ان کو کوئی بھی اگر اب نارمیلٹی لگتی ہے اپنی بریسٹ میں یا کوئی لمپ ہے تو موسٹ آف دا پیشنٹس دے امیڈیٹلی کم ٹو اس. تو بیسیکلی ڈائگنوز زیادہ ہو رہا ہے, ڈائگنوسٹک جو موڈیلٹیز ہیں وہ ایڈوانس ہو گئی ہیں, اس کے علاوہ اویلیبل ہو گئی ہیں. تو پہلے تو یہ تھا نا کہ ایک آدھی کوئی ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہوتا تھا جہاں پہ یہ وہ فیسلٹیز اویلیبل ہوتی تھیں. تو اب یہ ہے کہ پیشنٹس آ رہے ہیں اور اسکریننگ ہو رہی ہے. ڈاکٹر ایک اور چیز, گاؤں کی طرف جاتے ہیں. میں دیہاتی آدمی خود, گاؤں سے تعلق ہے تو گاؤں سے بڑا جڑا ہوں. ہمارے بڑے استاذ مستنصر تارڑ صاحب میرے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے گاؤں سے, اس کے شو سے گاؤں کی خوشبو آتی ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ گاؤں کی طرف, گاؤں کے مسائل کی بھی بات کریں. گاؤں میں کیا ایسی وجوہات ہیں, کیا اب آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ جس ہاسپٹل میں بیٹھی ہیں وہاں پیشنٹ کی تعداد بھی زیادہ ہے, پھر آپ جس منصب پر بیٹھی ہیں آپ کے ساتھ لوگ رجوع بہت کرتے ہیں, دیہاتوں میں کیا ماضی میں اور اب کتنا بدلاؤ آپ دیکھتی ہیں, اور اس وقت کتنی ضرورت ہے گورنمنٹ کو یا دیگر سیکٹر کو, نان آرگنائزیشنز جتنے بھی بنے ہیں, گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے نان, وہ ان کو کتنی ضرورت ہے کہ دیہاتوں کی طرف بھی رخ کریں, کیونکہ ادھر اگر اس قسم کی چیز آتی ہے تو پھر وہ جو ہے جمالی پیر صاحب بیٹھا ہے یا کوئی اور اس کے مریدنیاں بھی آئی جاتی ہیں محلے گلی کوچوں میں نا, کہتے ہیں بابا جی دم سے سب کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں. نہیں, گاؤں میں جو ہے واٹ آئی ہیو فیلٹ کہ گاؤں میں بھی کافی اویئرنیس ہے. اچھا, اب رورل ایریاز سے بھی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, بیکاز سوشل میڈیا ہیز پلیڈ اے ویری گڈ رول. موبائل دیکھیں ہر ایک کے پاس ہے, اور مطلب سم ہاؤ دے گیٹ تھوڑی بہت انفارمیشن تھوڑی بہت ادھر ادھر سے. تو جو خواتین ہیں وہ آ رہی ہیں. اگر میں اس کو کمپیئر کروں پاس سے تو اگر وہ ریشو اسٹل کم ہے, بٹ دے آر کمنگ. اور ایک جو ان کو گاؤں کی جو عورتیں ہیں نا, ان کو جو سب سے زیادہ جو پرابلم تھا نا وہ یہ تھا کہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ جب وہ جائیں گی تو دے ہیو ٹو دے ول بی چیک بائی اے میل پرسن, جو ایک بہت بڑا ان کا جو چیز انہیں روکتی تھی وہ یہ تھی. تو ناؤ دے آر کمنگ اینڈ دے آر فیمیل سرجنس, بریسٹ سرجن تو اسپیشلی فیمیلز ہیں, تو وہ جو ایک ان کا بہت بڑا ایک بے پردگی کا اور وہ جو خوف تھا وہ نکل گیا ہے. اور اچھا, ایک اور چیز ڈاکٹر, یعنی خواتین میں ایک اور چیز ہوتی تھی, تھوڑا بہت ہچکچانا, تھوڑا بہت شرمانا کہ کہوں تو کہوں کیسے کہوں. لیکن اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے آپ سے لوگ بغیر جھجک کے, ڈاکٹر سے کیا پردہ بھائی. تو اب جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو مرد حضرات آتے ہیں, تو ماضی میں ایسا نہیں تھا, آپ کو پتہ ہے کہ خواتین ہی خواتین کو بتا دیتی تھی بیماری کے حوالے سے. اب یہ والی چیز کتنی وہ جھجک آپ سمجھتی کہ ختم ہو گئی ہے؟ کافی حد تک ختم ہو گئی ہے. اچھا, کافی حد تک ختم ہو گئی ہے, اور ناؤ پیپل کین ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ آتی ہیں اپنی کمپلینس بتاتی ہیں, اور جیسے ہماری او پی ڈیز میں آتی ہیں, اور جب وہ آتی ہیں اور اگر کوئی میل آگے سے بیٹھا ہے تو دے ٹیل دیئر پرابلم, اور وہ ساتھ میں کہہ دیتی ہیں کہ وی ول بی لائک ٹو چیک بائی سم فیمیل. تو وہ فیمیل ڈاکٹرز اب اویلیبل ہیں. بالکل, سرجری میں بہت ساری خواتین آ گئی ہیں, اسپیشلی بریسٹ میں آ گئی ہیں, تو دے ہیو دیٹ کانفیڈینس. یہاں سے خواتین جاتی ہیں وہ پھر آگے بتاتی ہیں اور کہ جی آپ جائیں وہاں پہ آپ کو عورتیں ہی چیک کریں گی, اور یو نو ڈاکٹر مہوش اس سے بہت زیادہ. ہاں, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. ڈاکٹر مہوش, ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی بات کریں کہ دیکھیں, آپ ڈاکٹر صاحبان کی تو خواہش ہوتی ہے
ویسے بہتوں کی کم بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہاں یہ مریض نہیں آئیں گے تو کلینک کیسے چلیں گے، لیکن بہت سارے ڈاکٹروں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. بالکل. تو کیا ایسی عادات جو لڑکیاں آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہیں، مائیں دیکھ رہی ہیں اسکرین پر، کیا ایسی عادات ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو کم سے کم ہماری بچت ہو سکتی ہے؟ میں چاہتا ہوں پہلے اس پہ آپ بات کریں. دیکھیں بریسٹ کینسر کی جو وجوہات ہیں نا، اس میں جو سب سے ٹاپ موسٹ ہے نا، وہ آپ کی جینیٹک انہیریٹنس ہے. اچھا. اینڈ جو جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از این ان اوائڈیبل جو رسک فیکٹر ہے، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. تو جو اس میں جو کرنے والی چیز ہے دیٹ از ارلی ڈیٹیکشن، کہ آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ وین ٹو کنسلٹ اے ڈاکٹر. ایوری فیمیل شوڈ ہیو اے ہیبٹ کہ وہ سیلف ایگزامینیشن کی ہیبٹ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. سیلف ایگزامینیشن کریں، منتھلی کریں، بیکاز اپنی باڈی سے آپ جو خود ہیں نا وہ سب سے زیادہ اویئر ہیں. سب سے زیادہ اس میں جو بھی چینج آئے گی وہ سب سے پہلے آپ نوٹ کریں گے. تو بیسیکلی یہ ساری کیمپینز چلانے کا اور یہ سارا کا جو مین کرک ہے نا، دیٹ از دا ارلی ڈیٹیکشن. بیکاز یہ جو کینسر ہے اٹ از ویری مچ اسٹیج ڈیپینڈنٹ. یعنی اگر آپ بہت ارلی اسٹیج میں آ جاتے ہیں تو یہ ٹوٹلی اس طرح کیور ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ کبھی تھا ہی نہیں. اسٹیجز کی طرف آتے ہیں لیکن آپ سے جو میرا سوال ہے، یعنی اس وقت کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اس چیز کو بڑی قریب سے دیکھ رہی ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، مختلف کلائنٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ شہروں میں زیادہ ہے، دیہی علاقوں میں زیادہ ہے؟ کیا دونوں طرف سے آپ کو کیا ریشو نظر آتا ہے؟ دونوں طرف سے ہیں. دونوں طرف سے ہے بالکل. دوسرے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، گاؤں سے بھی لوگ آتے ہیں اور شہری لوگ بھی آتے ہیں. مطلب دونوں کا انفلوئنس بالکل ہے. ہم بالکل یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ جی صرف شہری خواتین بیکاز دے آر ایجوکیٹڈ، دے آر اویئر تو وہ آ رہی ہیں. گاؤں سے بھی لوگ آ رہے ہیں. ڈاکٹر ایک چیز، کل آپ کی ایک دوست ڈاکٹر عافیہ بھی میرے ساتھ تھی اور ان سے بھی ہم یہ بات کرتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اویئرنیس کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ ویسے ہی ضروری ہے اس وقت پاکستان کے لیے ضروری ہے دوسروں کی زندگی بچانا. بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی، بچوں کو دودھ پلانا. آج کل کی مائیں تھوڑی اوائڈ کرتی ہیں. ان کو تو میں نے بولا کہ ہر ایک نے اپنے آپ کو کرینہ کپور کترینہ کیف کی طرح دیکھنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا امیتابھ بچن کے میرے پاس ماں ہے، تو ماں ہوتی ہے. تو ایسے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ بتائیں کہ یہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے یہ کتنی ضروری ہے. دیگر اس کے ساتھ کوئی آپ ایسے ریلیٹڈ کوئی ایکسرسائز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی یا کوئی ایسی خوراک جو آپ کو کہیں نہ کہیں بچت دے سکتی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کر لیں. دیکھیں بریسٹ فیڈنگ جو ہے اٹ از آف کورس اٹ از اے پروٹیکٹیو فیکٹر، تو یہ ہے. بریسٹ فیڈنگ ادروائز بھی اگر ہم بیبی کے حوالے سے بات کریں تو یہ اس کا رائٹ ہے، اور اس میں جو نیوٹریشن اور باقی چیزیں جو بریسٹ فیڈنگ میں ہیں وہ کسی بھی فارمولا ملک میں نہیں ہیں. آپ کسی بھی کمپنی کا کتنا ہی ایکسپینسو آپ لے لیں، وہ کبھی بھی ماں کے دودھ کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. اگر بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے کینسر کے حوالے سے بات کریں تو آف کورس یہ پروٹیکٹیو ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ مطلب اس کو خواتین کو ایسے نہیں لینا چاہیے کہ جی میں نے تو اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کروائی ہے تو مجھے تو کینسر ہو ہی نہیں سکتا. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا، کہ بریسٹ فیڈنگ آپ کروا رہی ہیں، ہاں جی ایک پروٹیکٹیو میجر ضرور ہے، بٹ اسٹل آپ نے کرنا وہی ہے سیلف ایگزامینیشن اینڈ ریگولر چیک اپ اینڈ اسکریننگ. اچھا اب آتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو ہو گیا، ہونا ہے اب ہو گیا، پہلی سٹیج میں کیا ایسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ گھبرائے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا نام سنتے ہیں. میں خود جب ڈاکٹر کی بات آتی وہ گھبرانے کی نہیں ہوتی، وہ ٹائم اتنا زیادہ انتظار کروں، میں کہتا ہوں یار اتنا ٹائم میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. میری عادت ہے، بہت بری عادت ہے، بہت ساری تکلیف ہوتی، میں کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گی، رہنے دے، گھنٹہ تو میں انتظار کروں گا کلینک کے باہر. تو چلو یہ میری کوتاہی تو ہے، لیکن بہت سارے میرے جیسے دوست جو ہیں یا خواتین جو ہیں وہ کتراتی ہیں، ہائے پہلا سٹیج ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ کینسر کا نام ویسے اتنا ہیوی ہوتا ہے، تو پہلے سٹیج میں کس قسم کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو ہم ڈائگنوزس کی طرف وہ آتے ہیں نا، کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے تو ہاؤ ڈو وی ڈائگنوز اٹ.
پیشنٹ ہمارے پاس آئے گا لمپ کے ساتھ یا کوئی بھی چینجز ہیں تو کس بریسٹ کینسر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہمیں 3 اسٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جس کو ہم ٹرپل اسیسمنٹ کہتے ہیں. ٹرپل اسیسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی اسٹیج ہے نا, یو ہیو ٹو ریچ اے ڈاکٹر اینڈ این اپروپریٹ ڈاکٹر. بریسٹ سرجنس اویلیبل ہیں جو کہ زیادہ تر خواتین ہیں, تو دیر از نو ہارم کہ آپ جائیں اور ان کو اپنا پرابلم بتائیں اینڈ وہ آپ کو کلینکلی ایگزامن کریں گی. اف دے تھنک کہ کوئی اب نارملٹی ہے, کوئی لمپ ہے یا ایون نہیں بھی ہے, تو آپ کا جو سیکنڈ اسٹیج ہوگا نا وہ امیجنگ ہے. امیجنگ میں آپ کے الٹرا ساؤنڈ آ جاتا ہے اور میموگرافی آ جاتی ہے. الٹرا ساؤنڈ ہم ان خواتین کا کرواتے ہیں جن کی عمر 40 سال سے کم ہے, بیکاز بریسٹ کی ڈینسٹی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جو الٹرا ساؤنڈ ہے دے آر سونک ویوز, تو وہ اس کو بہتر طریقے سے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. جو زیادہ عمر کی خواتین ہیں جو 40 کو کراس کر گئی ہیں ان کے لیے پھر ایکس رے میموگرام ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ایک بہت مس کنسیپشن ہے. اگر ہم کسی کو جیسے میں الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کر دیتی ہوں نا, تو اگلا ہی سوال اس خاتون کا یہ ہوتا ہے کہ آپ میموگرام کیوں نہیں کروا رہی ہیں. اچھا, تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیٹ از آلسو میموگرام, دیٹ از سونو میموگرام. اچھا, اور جو ایکس رے میموگرام ہے وہ بھی میموگرام ہے, بٹ اٹ از ایکس رے میموگرام, جس میں ہم ریز جو ہیں وہ ڈفرینٹ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا تعلق بریسٹ کی ڈینسٹی سے ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, جو ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو ایکس ریز کین پاس تھرو اور وہ آپ کو اچھا وہ امیج دیں گی. اچھا فرسٹ اسٹیج میں ٹریٹمنٹ کا ٹائم دورانیہ کتنا رہتا ہے؟ جب کوئی ڈائگنوز ہو جائے, جب کوئی دیکھیں یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. ہر پیشنٹ کے لیے اس کی ایک انڈیویجولائز اس کا ایک ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے, دیٹ ڈیپینڈس اپان سو مینی تھنگس. ایک تو اسٹیج ہے, پیشنٹ کے اپنے کو ماربڈز ہیں, اور پھر بریسٹ کا سائز اینڈ آل دیٹ, ٹیومر کا سائز, وہ سب چیزیں مطلب میٹر کرتی ہیں ساری چیزیں. اور سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج جو ہے, سیکنڈ میں بچنے کے چانسز کتنے ہوتے ہیں اور تھرڈ میں بچنے کے چانسز کتنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب سٹیجز کی بات آتی ہے کہ بھئی اب سیکنڈ سٹیج ہو گیا, تھرڈ سٹیج ہو گیا, تو ہائے ربا اب تو آتما کو شانتی بخشے, مطلب ایسی ہوتا ہے, ایسی فیلنگ آتی ہے. نہیں دیکھیں, اسٹیجز جو ہے نا یہ بہت زیادہ اسٹیج ڈیپینڈنٹ, اس کا جو سروائیول ہے اٹ از اسٹیج ڈیپینڈنٹ. اسی لیے یہ اتنی ہیو اینڈ کرائی کی جاتی ہے تاکہ لوگ ہمارے پاس ارلی اسٹیج میں آئیں. اچھا, اسٹیجز کو آپ 0 سے لے کے 4 تک کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. 0 اسٹیج میں ہمارے پاس, ہمارے سوسائٹی میں تو پیشنٹ کبھی بھی نہیں آتا. 0 اسٹیج وہ ہوتی ہے جب ٹیومر ایک بہت چھوٹا ہے اور اس نے ابھی صرف اپنی جو سیلز کی بیسمنٹ ممبرین کو بھی کراس نہیں کیا ہوا. یہ وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے جہاں پہ اسکریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, جو کہ پوری عوام کے لیے ایک اسکریننگ پروگرام ہے, ہر کوئی اس میں انرول ہے اور اس میں وہ ڈیٹیکٹ, اس میں 100% سروائیول ہے, 100%. اور جو اسٹیج 1 ہے پھر اس میں وہ سروائیول 98 ہو جاتا ہے, اور پھر اسٹیج 3 میں جو ہے وہ سروائیول 70, اور پھر 4th اسٹیج میں آ کے وہ سروائیول جو ہے وہ. اچھا, ایک اور چیز جو سب سے ڈر جو ہمیں ہوتا ہے نا کہ اب مختلف تھراپیز ہوتی ہیں, اس سے جو ہے بڑا ویسی خوف طاری ہو جاتا ہے, تو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کر لیں. اب میرے ایک دوست ہیں, بڑے اچھے رائٹر ہیں, ارشد محمود صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور پھر اس کے بعد وہ ظاہری بات ہے کہ تھراپی وغیرہ کرنی ہوتی, تو اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سے ریس سے مجھے گزرنا ہوگا. ایک ڈرپ لگائی, اس میں چیزیں لگائی, تو میں نے کہا یار اتنا مسئلہ تو نہیں ہے, میں کچھ اور سوچ رہا تھا. تو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی آپ بات کریں, یہ خوف تھوڑا سا لوگوں کا نکالنا ہے, کیونکہ اس پہ تو بڑا وسیع ٹاپک ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے خوف نکالنا ہے لوگوں کا, کہ وہ خوف اپنے اوپر طاری نہ کریں. خواتین ہیں, میری جیسی سادی خواتین گھروں میں بیٹھی ہوتی, سوچتی ہے بڑا مشکل ہوئے گا. تو نہیں, اس میں خوف کی کوئی بات نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ہر پیشنٹ کے لیے اس کی یہ ہم انڈیویجولائز کرتے ہیں, لیکن براڈلی اسپیکنگ جو بریسٹ کینسر ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی 3 اسٹیجز ہوتی ہیں. پہلے تو ایک اس کو کیمو تھراپی کے تھرو کر سکتے ہیں, کیمو تھراپی ایک موڈیلٹی ہے.
सर्जरी है और फिर रेडियोथेरेपी है. ٹھیک ہے, یہاں سے سٹارٹ کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑا ہی زبردست قسم کا ٹاپک ہے اویئرنیس کے حوالے سے. اکتوبر کا مہینہ ہے بھائی صاحب, کچھ ہی ایک دو دن ہی رہ گئے ہیں, اور ہماری کوشش کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. ڈاکٹر مہوش نور ہمارے ساتھ ہیں, ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور یقیناً گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر, جو بات ہم کر رہے تھے سٹیجز کے حوالے سے, کون سی ایسی مختلف تھراپیز ہوتی ہیں جو آپ کراتے ہیں, جس میں کیا کیا کنڈیشن پیشنٹ کی ہوتی ہے؟ بہت ساری کنڈیشن کے حوالے سے پیشنٹس جو ہے گھبرائے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے کچھ زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. تو دیکھیے, جو بریسٹ کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے نا, یہ ہر پیشنٹ کے لیے انڈیویجولائز ہوتی ہے. اچھا. بیسکلی 3 موڈیلٹیز ہیں, کیمو تھراپی ہے, سرجری ہے اور ریڈیشن ہے. اب اس کا ڈفرینٹ کمبینیشن ہوگا فار دیٹ پرٹیکولر پیشنٹ. کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جس میں پہلے کیمو لگے گی, بیچ میں سرجری ہوگی, لاسٹ میں ریڈیو تھیراپی ہوگی. کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپ فرنٹ سرجری کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, جس میں پہلے سرجری ہوگی, بیچ میں کیمو ہوگی, اور اس کے بعد وہ ریڈیشن ہوگی, اور پھر وہ ہارمونل تھیراپیز ہیں, وہ تو جسٹ پلز ہوتی ہیں جو کہ لینی ہوتی ہیں. اچھا. تو بینگ اے سرجن آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ سرجری مور. جو خواتین میں جو سب سے زیادہ ان کا جو خوف ہے نا, ان کو یہ لگتا ہے کہ اب اگر انہیں شادی کا کینسر ہو گیا ہے اور وہ سرجری کے لیے جا رہی ہیں, تو اس کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ جی سرجری میں بریسٹ ریموو کر دی جائے گی. یہ خوف ہے. اینڈ دے ول لیو دیئر فیمینٹی, دے ول لیو دیئر اور دے ول لاسٹ دیئر آرگن, اور یہ سارا کچھ. وہ تو اس حوالے سے اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ موسٹ آف دا کینڈیڈیٹس جو خواتین ہیں, آئی ووڈ سے کہ 70 to 80% جو ہمارے پاس اگر ارلی اسٹیج میں رپورٹ کر دیتی ہیں, تو دے آر کینڈیڈیٹس آف BCS. BCS از بریسٹ کنزرونگ سرجری. اچھا. جس میں ہم پوری چھاتی ریموو نہیں کرتے, وی جسٹ ریموو دا پارٹ جو لمپ ہے, جو گلٹی ہے, وہ ریموو کی جاتی ہے, اور اس کے آس پاس تھوڑا سا نارمل ٹیشو, لٹل اماؤنٹ آف نارمل ٹیشو ہم لیتے ہیں ٹو گیٹ دا کلیئر مارجنس, جس کو ہم اپنی ڈاکٹری زبان میں کلیئر مارجنس کہتے ہیں, ٹو میک شیور کہ ہول آف دا ٹیومر از بین ریمووڈ. اچھا. اور جو بریسٹ کے ساتھ ایگزیلا, جو بغل کے غدود ہیں, وہ بھی اس سرجری کا پارٹ ہوتے ہیں. اس کو ایک سیپریٹ انسیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے. اچھا. اور اس کو بھی کرنے کی بہت اچھی ماڈیلٹیز اب آ گئی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ایگزیلا کے سارے گلینڈز نکال دیتے تھے, اور اس کے پھر کچھ کمپلیکیشنز ہوتی تھیں. اب وہ سرجری بھی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو گئی ہے. اس میں گیما کیمراز ہیں, ریڈیو جو نیوکلیئر ہے اس کا رول ہے, ٹیکنیشیم کا, بلو ڈائز ہیں, تو وہ ڈائز ہم انجیکٹ کر کے جو ہمیں انفیکٹڈ نوڈز لگتے ہیں, وی جسٹ ریموو دوز. اچھا. اور پھر اس کو ہم ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں, اور پھر فردر اس کے بعد پلان کرتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک تو ہم اسپیسیفک بریسٹ کی بات کریں, چھاتی کی بات ہو رہی ہے, کچھ خواتین کی یہاں پر آرم پیٹ میں جو ہے کچھ اس طرح کی گلینڈ جو ہے وہ نکل آتے ہیں, تو وہ بھی کیا اس کی کیا علامت ہوتی, کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں؟ ایگزیلا از آلویز دا پارٹ آف دا بریسٹ. جب بھی آپ کو کوئی بغل کے اطراف بھی اگر کوئی چینج لگتا ہے, یا کوئی گلٹی یا اینی اب نارمیلٹی, تو ایک دفعہ ایکسپرٹ ایڈوائز لینی ضروری ہے. ناٹ نیسیسری کہ وہ کینسر سے ریلیٹڈ ہو, ہر گلٹی ہر وہ کینسر نہیں ہوتی ہے, وہ کوئی انفیکشس گلٹی بھی ہو سکتی ہے, بٹ بیکاز اٹ از ان دا ویسینٹی آف بریسٹ, تو یو شوڈ گیٹ اٹ چیکڈ. اچھا, وہ ضروری ہے, ٹیسٹ وغیرہ اس کے ضروری ہے تاکہ آپ مطمئن ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, یعنی کیا ہارمونز چینجز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا ہارمونز ہیوی ہو یا کیا میں چاہتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہارمونز دیکھیں, جو فیمیل ہارمونز ہیں, ایسٹروجن اینڈ پروجسٹرون جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس جو بریسٹ کینسر, کیونکہ ان کے ریسیپٹر بریسٹ میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بریسٹ کینسر کو پروگریس کرنے میں یا اس کو تیزی سے ڈیوائڈ ہونے میں ان سیلز کو ہیلپ کرتے ہیں. تو اس کو ہم ایسٹروجن یا پروجسٹرون ڈپینڈنٹ
ٹھیک ہے، کینسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے خاص کر مردوں کے حوالے سے، خواتین کے مقابلے میں مردوں میں یہ کینسر چھاتی کا کم ہوتا ہے یا ان بھی ریشو نہیں، بہت بہت کم ہوتے ہیں. اونلی 1% آف دا میل پاپولیشن، 1% جو ہے وہ ان کو ہوتا ہے. اچھا 1% پاپولیشن جو ہے اس میں مردوں کو ہوتا ہے. اب باتیں تو ہم نے ساری کر لی ہیں. جو خواتین ہیں خاص کر ہم جب عمر کی بات کرتے ہیں، عمر چھوٹی ہو بڑی ہو، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھئی صاحب بزرگ ہوں گے دان گریں گے تو بی پی شی پی شوگر کا ہوگا. اب معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا. بھئی صاحب نوجوانی میں بھی شوگر کے پیشنٹ، دل کے تو ویسے ہی نوجوانی میں بیمار ہو جاتے ہیں. بیماریاں بہت لگتی ہیں دل کی بندے کو ویسے ہی جب خاص کر آپ 18 سال کے ہوتے ہیں. لیکن جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے اس میں عمر کا کیا تعین ہے؟ کیا دیکھیں، کوئی سا بھی کسی بھی کینسر کی طرح بریسٹ کینسر بھی ایسی ہے کہ جیسے ایج انکریز ہوتی جائے گی اس کا رسک بڑھتا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ینگر فیمیلز میں بریسٹ کینسر نہیں ہو سکتا. آئی ہیو سین دا پیشنٹس 25 ایئرس ایج، 26 30 جن کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا. اور اٹ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ کہ جب یہ کینسر جتنی ینگر ایج میں ہوگا یہ اتنا ہی زیادہ ایگریسو ہوگا. جو ینگ ایج میں ہوگا زیادہ ایگریسو ہوگا. وہی دھیان سے سنیے بھائی صاحب، بہت غسیلہ ہوگا پھر. اچھا ڈاکٹر مہوش، گفتگو ٹاپک بڑا وسیع، گفتگو کا سلسلہ، اور جس طریقے سے ہم ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں تو بہت ٹائم آپ کو بھی ملا ہے کیونکہ تھیٹر سے تو آپ نکلتی نہیں ہیں. اور گفتگو ٹائم، لیکن بڑا مزہ آ رہا آپ کے ساتھ گفتگو کا. چونکہ ظاہری بات ہے کہ پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں نیوز کا بریک بھی ہو رہا ہے، پیسے بھی ہم نے اسٹیاروں کے لیے. میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت بھی لیں، لیکن جاتے جاتے ایک خوبصورت سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو اگر آپ دے دیں تو، خاص کر بریسٹ کے کینسر کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے. میسیج میں یہی دینا چاہوں گی کیونکہ اسکریننگ کے لیے، باقی چیزوں کے لیے تو کیمپینز بھی چلتی ہیں اور بہت سارے لوگ آ کے اویئر بھی کر رہے ہیں. میں جو ایک بینگ اے سرجن جو میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے نا اس چیز سے نہ ڈریں کہ کینسر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سرجن کے پاس جائیں گی تو وہ ان کی جو ہے وہ چھاتی بس ریموو ہو جائے گی. تو دس از ناٹ دا کیس. اب بی سی ایس کا زمانہ ہے، بریسٹ کنزرونگ سرجری ہوتی ہے اور جس میں صرف گلٹی نکالی جاتی ہے، اینڈ اٹ از کاسمیٹیکلی ویری ویری ایکسیپٹیبل تھنگ. اس کے ساتھ اگر ہم آنکو پلاسٹک ٹیکنیکس کو بھی انوالو کر لیں تو وہ جو آپ کا لمپ نکالنے سے وہ جو گڑھا ہے اس کو ہم آس پاس کے ٹیشو موبلائز کر کے اس کو فل کر سکتے ہیں. اس میں اور بھی بہت سارے آپشنس ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو ول ریمین دا سیم. آپ کو اس پروسیس سے گزرنا تو پڑے گا بٹ یو ول بی ایکولی کاسمیٹیکلی اپیلنگ، اور وہ آپ کی فیمینٹی اینڈ اٹ ول کم بیک. تو اس چیز سے پلیز نہ ڈریں. باقی اویئرنیس کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے تو کیمپینز بھی چل رہی ہیں، سارے لوگ بالکل پیغام بھی دیتے ہیں. تو میرا اسپیسیفک جو میسیج ہے وہ یہ ہے. ڈاکٹر مہوش، بڑا خوبصورت پیغام کہ بھئی گھبرانا مت. گھبرانا نہیں، بالکل بالکل نہیں گھبرانا ہے. تو بھئی آپ کے پاس اب تو بہت ساری سہولیات آ گئی ہیں اور ان سہولیات سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ اویئرنیس ہو، اور خاص کر وہ چیزیں جس سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں، خوف کھائے ہوئے ہیں، خوف کو ڈاکٹر مہوش نے کافی حد تک دور کرنے کی کوشش کی. ہم لیتے ایک چھوٹا سا نیوز بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. موسم بدل رہا ہے اور جیسے موسم بدلتا ہے اور موسم کی رت بدلتی ہے تو بہت سارے مسائل ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کا سامنا ہم انسانوں کو، جانور کو، سب کو کرنا پڑتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس وقت آپ دیکھیں تو ایک طرف تو مختلف قسم کی چیزیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، دمہ شروع ہو جاتا ہے، ٹی بی شروع ہو جاتی ہے، اور اس پہ پھر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، سانس کی تکلیف ہوتی ہے. بٹ بہت سارے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سردیاں آنے سے کچھ لوگ بڑی تکلیف میں زندگی گزارنا شروع کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارا جو اسپیسیفک ٹاپک ہے دمہ اور دیگر بیماری، اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایز یوزول. ڈاکٹر صاحب یو لکنگ گریٹ اور ماشاء اللہ فریش لگ رہے ہو. میں آتے ہی آپ کی تعریف کر لیتا ہوں کہ بھائی صاحب کمال ہے پاجی تھوڑا. پاجی اے دمہ، یہ سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو پہلے تو اس کی علامات پہ جاتے ہیں کہ علامات اس کی کیا ہوتی ہیں اور پھر یہ وجوہات اتنی تیز سے بڑھ جاتی ہیں، آگے کیا ہوتا ہے پھر؟
جی بالکل، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ دمہ دم سے جاتا ہے، اچھا مگر ایسی بات نہیں ہے، یہ کیوریبل ڈیزیز ہے، بالکل اس میں سٹریس ٹینشن نہ لیں۔ ہماری جو سانس کی نالیاں ہیں، ایئر ویو ہے، اس میں جب اندر ہوا جاتی ہے تو یہ سانس کی نالیوں کو جو ہے وہ سویلنگ میں چینج کر دیتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، سکڑاؤ آ جاتا ہے، سکڑن آ جاتی ہے، اور پھر ہمارے لنگز میں جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم خاص طور پہ اس ونٹر سیزن میں ہم نے اس لیے ٹاپک یہ آج چوز کیا کہ ونٹر میں بہت زیادہ دمہ، ٹی بی اور الرجی کے پیشنٹس کو جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا حل بھی ہم آج بتائیں گے ضرور۔ گھر سے۔ ہاں میڈیسن تو آپ کھا رہے ہیں، ہاں، وہ کھاتے رسوئی رہیں سے۔ کھاتے رہیں، میڈیسن جو کھانی ہے کہانی آپ کی مرضی ہے، لیکن رسوئی تک لے کے جائیں گے اور آپ کو۔ ہر چیز کے لیے صرف ایک چیز میں بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد، اچھا تو وہ آپ نے پروگرام پورا دیکھیں ہمارا۔ ہاں، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے بھائی صاحب، جانا نہیں ہے کہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں آخری وہ آپشن ہوں گے جس میں آپ رسوئی سے باہر نہ نکلیں، کلینک کی طرف نہ جائیں، رسوئی کے اندر بہت ساری چیزیں جو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے اس کے علاج ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی علامات پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ علامات شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یعنی کون کون سی علامات ہوتی ہیں اور کیا کیا اس کی جو ہے؟ دیکھیں اس میں تو حمید بھائی دیکھیں، کھانسی جو ہے اگر آپ کو 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہے تو پھر آپ کو وریڈ ہونا چاہیے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ 3 مہینے 6 مہینے سے لوگ کھانسی کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں کرواتے، حالانکہ وہ لیٹنٹ ٹی بی بھی اندر ہمارے چل رہی ہے، اور 25% لوگوں کو اندر ٹی بی چل رہی ہوتی ہے جس کا کوئی ڈائگنوز نہیں کرواتے۔ 3 مہینے جو ہے وہ آپ کو کھانسی ہوتی جا رہی ہے، مختلف سیرپ بازار سے لے کے پیتے جا رہے ہیں اور مختلف چیزیں کرتے ہیں، مگر وہ کھانسی آپ کو اگر صبح اور شام اگر آپ کو کھانسی آتی ہے اور وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور آپ کے خاندان میں آپ کے پیرنٹس کو پہلے سے دمے کا مسئلہ ہے، ازدما بھی کہتے ہیں اور استھما بھی کہتے ہیں، گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اسٹے کرنا، مطلب یہ کہ پینک کریٹ کر دیتا ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ ہاں، یہ معاملہ بھی دمے کی طرف یہ الرجی، اور ایک ہوتی ہے وہ آپ نے بھی دیکھی عجیب و غریب سے، وہ کہتے ہیں اس کو کتے والی کھانسی ہو گئی۔ یہ جو کتے والی کھانسی ہوتی ہے یہ کون سی علامت ہوتی ہے؟ ووپنگ کف کہتے ہیں جسے کالی کھانسی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کالی کھانسی۔ تو اس میں کافی ساری جو ہے وہ کمپلیکیشنز لوگوں کو ہوتی ہے ووپنگ کف میں، انسان کو سانس میں بہت پرابلم، جیسے جیسے آپ کا سانس اکھڑتا جائے، ٹھیک ہے، ہر کھانسی یا ہر سانس لینا جو ہے وہ دمہ نہیں ہوتا، اس کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور آپ کا پلمونالوجسٹ جو ہے وہ اگر چیسٹ اسپیشلسٹ ہے اور آپ کا ایکس رے کروا کے وہ کافی چیزیں بلڈ سی پی سے جو ہے وہ کاؤنٹ چیک کر لیتا ہے، تو آپ کو کافی چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور کروانی چاہیے اگر آپ کے خاندان میں ٹی بی، الرجی اور ازدما تینوں چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، پھر تو آپ کو لازمی، اگر یہ آپ کی کھانسی والا سلسلہ بار بار ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا تو پھر آپ کو لازمی چیک اپ کی طرف جانا چاہیے، اور خاص طور پہ ایسے ماں باپ جو کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیری کر رہے ہیں، مطلب وہ ان کو ایک تو ہمارے یہاں پہ پیار کرنا بھی ہے منہ میں منہ ڈال کے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی، تو وہ جلدی دمے کی طرف وہ بچے چلے جاتے ہیں۔ اگر دادا دادی کو، نانا نانی کو خدا نہ خواستہ دمہ ہے تو سینٹر میں چھوٹا بچہ لٹایا ہوتا ہے تو پیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ بچے کو پیار کریں ہاتھ پہ، صرف منہ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی یہ ہے کہ اتنی سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ارلیئر ایج میں پرابلم کریٹ کر دیتا ہے۔ بعض بچوں کو جو ہے اگر ماں کو ازدما ہے تو اس کو آفٹر ڈلیوری بچوں کو بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور 12 سال کے بعد بعض بچے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی، نیچرلی۔ جی بالکل، مگر یہ کہ جب بڑے پیمانے پہ آپ کو بڑی ایج میں جو ہے ازدما ہوتا ہے تو وہ پھر کافی لمبا عرصہ لے جاتا ہے۔ اچھا، تو اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ارلیئر ایج میں بچوں کو اگر ریسپریٹری سسٹم کے پرابلم زیادہ بار بار، چسٹ کے انفیکشنز بار بار ہوتے ہیں تو ان بچوں میں بھی بہت جلد جو ہے وہ دمہ ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو ارلیئر ایج میں ایک تو سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، آپ کا جو چیسٹ اسپیشلسٹ ہے اس کو دکھائیں، بچوں کا اسپیشلسٹ ہے اس کو دکھائیں، اور گھر میں بہت سارے جو ہے اینٹی ہسٹامن جو ہے وہ سیرپس اور گولیاں ہم نے رکھی ہوتی ہیں، جو کہ ابھی تک سائنس نے دیکھیں ابھی ترقی بہت کر لی ہے، مگر الرجی کو وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے۔ آپ فار دا ٹائم بینگ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے گولی کھاتے ہیں، پھر آپ اسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ آج ہم نے وہ چیز بتانی ہے جس سے آپ کا دھیان سے دیکھیے، دھیان سے دیکھیے، کہتے ہیں نا دھیان سے دیکھیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، وہ جب دمے کی بات آتی ہے، دمے کی بات آتی ہے تو یہاں پہ دمے کی بات آئی ہے، اور بارہا میرے خیال میں پروڈیوسر
شاید وہ کہہ رہا ہے کہ وقفہ لینا ہے, دمہ لینا ہے, لیکن چلو دمے پہ کنٹینیو کر لیتے ہیں, تھوڑا سا یہاں پہ دم لے لیتے ہیں. یہ دم کی بات جب آتی ہے, لیکن پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ نہیں آپ نے دمہ لینا ہے. اچھا لیتے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب دمہ جو ہے, یعنی ہم دم کی طرف بھی لوگ چلے جاتے ہیں کہ دمہ ہے تو دم سے نکلا ہے تو دم کی طرف جا لیتے ہیں, پھر لوگ بلیو بھی بہت کرتے ہیں. کیا دم سے واقعی دمہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا یہ بھی مت ہے؟ جی بالکل, قرآن پاک میں جو ہے وہ پورا سرچشمہ ہدایت ہے اور اس میں بہت ساری بیماریوں کا جو ہے وہ علاج موجود ہے. سورہ فاتحہ کو اگر 7 مرتبہ آپ دم کر کے پانی پہ پی لیتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی ایمرجنسیز ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں اسی ٹائم میں. اگر آپ کے پاس کوئی میڈیسن اویلیبل نہیں ہے تو سورہ فاتحہ کو 7 دفعہ دم کر کے پانی پہ اگر پی لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کی بہت زیادہ بہتر. مگر یہ جو پیر فقیر پیسے لیتے ہیں, چیزیں لیتے ہیں لوگوں سے, یہ بیسیکلی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹریٹ کرتے ہوں گے لوگوں کو. مطلب 2 بکرے لے آئے, لاکھ روپے جمع کرا لے آئے, کالا بکرا. تو آپ اپنے پیر خود بنیں, اس کے ناخن ایسے ہوں, تو مزہ بھی آ جاتا ہے. اپنے پیر خود بنیں اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری میڈیسن اسی میں آپ کی بیماریوں کا علاج ہے. اور جن چیزوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے اس کو اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ, شہد کا ذکر ہے, دمے والے پیشنٹ کے لیے شہد بہت ہی زبردست چیز ہے. اگر خالص نہیں ملتا تو کسی نامی گرامی فارمی شہد کو آپ لے سکتے ہیں. 1 چمچ لے لیں, اس میں 5 قطرے روزانہ ادرک کے ڈالیں اور 1 چٹکی جو ہے وہ کالی مرچ ڈال کے صبح شام جو ہے وہ چیو کریں, تو وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے. شوگر کا پیشنٹ ہے وہ کیا 1 چمچ شوگر پیشنٹ کے لیے ریکمینڈڈ ہے طب نبوی سے, وہ آپ لے سکتے ہیں. 1 چمچ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو 1 چمچ آپ ڈیلی لیں. ادرک کا پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے, اس کو آپ فریج میں رکھیں اور 15 دن سے زیادہ ادرک کا پانی جو رکھا ہے اس کو ایکسپائر تقریباً ہو جاتا ہے, چاہے وہ فریج میں پڑا ہو. اتنا رکھیں کہ 15 دن میں آپ کا ختم ہو جائے. بچوں کو بہت کھانسی آتی ہے ونٹر میں, ناک بند ہو جاتا ہے, اسٹیفی نوز ہوتا ہے, گلا خراب ہوتا ہے, آنکھوں سے پانی آتا ہے, یہ ساری الرجی کی سمٹمز ہے. جب اصلاح نزلہ زکام بار بار آپ کو ری اٹیک کر رہا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سائنوسائٹس بلاکس ہیں, آپ کے پولپس بنے ہوئے ہیں, گوشت کے لوتھڑے اندر سے لٹک رہے ہوتے ہیں ناک کے, سانس لینے میں ناک بند ہے, منہ کھول کے پھر سونا پڑتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں آپ یہ گھر میں جو ہے وہ چیزیں کر لیں, اس میں بھی بہتری ہے. پھر ہم کھانسی کا ذکر کر رہے ہیں بہت زیادہ, تو سونف کو آپ پاؤڈر کر کے اپنے پاس رکھ لیں. 1 چمچ سونف لیں, تھوڑا سا نیم گرم قہوہ, چائے کا جو قہوہ, عام قہوہ کالی پتی کا, یا چائے آپ پینے کے شوقین ہیں, اس کے ساتھ اگر آپ پی لیتے ہیں تو اسی ٹائم آپ کی کھانسی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. کھانسی بعض دفعہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی اگر چیزیں ہوں تو اس میں یہ ہے کہ ریگولر بیس پہ اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو بہتر ہے. پھر اولیوز کا ذکر ہے قرآن پاک میں, 7 اولیوز جو ہیں وہ آپ کالے رنگ کے زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں, روزانہ کھائیں. یہ بھی آپ کے ایئر ویو کو بہتر کرتے ہیں. اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ کھجور کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. آپ کھجور 2 سے 3 کھجور کھائیں. اگر آپ کو شوگر ہے تو 1 کھجور ڈیلی کھا سکتے ہیں. عام آدمی 3 سے 5 کھجور ڈیلی کھائے گا تو اس میں بھی اس کو گرمائش پہنچے گی. بیسیکلی ونٹر میں جب سردی آتی ہے تو سانس کی نالیاں اور سکڑتی ہیں. ہاں یس سکڑ جاتی ہیں. ہاں تو اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ اتنی گہرائی سے اتنی مزے کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ادرک, ویسے اگر دیکھیں تو بندے کا دماغ ہی کھل جاتا ہے جب ادرک لو, لیکن آپ شہد ڈالیں, اوپر سے بیج ڈالیں, اوپر سے چمچ کھا کے بھائی صاحب کھانسی دور. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب بات جو بچوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے, آج کل بچے اسکول گوئنگ ہے اور ماؤں کو بڑی فکر ہوتی ہے. ایسے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ اس پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ جو بچے چھیں اور ظاہری بات ہے کہ نوز کا بار بار نوزی کا آنا, تو اس میں بھی یہ چیزیں کی جاتی ہیں. بچوں کے لیے کوئی اور ایسی چیز ہے کہ آسانی سے وہ کر سکیں؟ جی بالکل, اس میں شہد تو آلریڈی دیکھیں نا کہ کافی سویٹ کے طور پہ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں, تو کافی میٹھا ہے. تو اس میں جو ہے 5 سے 6 سال سے جو زیادہ بڑی عمر کے بچے ہیں وہ 3 سے 5 ڈراپس جو ہے نا اس کی والدہ ادرک کا وہ ڈالے, اور 1 پنچ جو ہے وہ کالی مرچ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں نہ دیں. چھوٹے بچے کو ویسے آپ شہد دے سکتے ہیں, اس میں ادرک کا پانی نہ ڈالیں. اچھا جی بالکل, اور ساتھ میں جو ہے وہ کالی مرچ بھی نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو چسٹ ان کی اس موسم میں کوشش کریں کہ ابھی سے لپیٹ کے رکھیں. ابھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تیز بارش ہوگی تو پھر ہم کپڑے پہنیں گے. رات کو سن سیٹ کے بعد خنکی میں اضافہ ہوتا ہے, اور مارننگ میں جب بچے
فرنٹ سیٹ پہ وہ ٹینکی پہ موٹر سائیکل پہ والدین چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو وہیں سے وہ نزلہ زکام، صبح ٹھنڈک ہے، مطلب 9-10 بجے کے بعد تھوڑی سی دھوپ ہوتی ہے، مگر مارننگ اور ایوننگ میں جو ہے نا تو بچوں کو جب آپ ابھی سے ٹینکی پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں بائک پہ تو کوشش کریں پی کیپ اور چسٹ اس کی ڈھانپی ہونی چاہیے، ماسک پہن دیں، کیونکہ روڈ دیکھیں بن رہے ہیں، ڈسٹ ہے بہت زیادہ، اس سے بھی ڈسٹ والے علاقے میں بھی آپ کو الرجی کا پرابلم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کا دمہ جو ہے وہ ٹریگر کرتا ہے۔ گھر میں جو آپ نے کارپیٹ بچھایا ہوا ہے اس میں مائٹ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ موومنٹ کرتے ہیں تو آپ کا ٹریگر کر جاتا ہے۔ گھر میں بھی کچھ ایسی ٹریگر والی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، صوفہ پڑا ہوا ہے تو کئی سالوں سے وہاں پہ صوفہ پڑا ہی ہو، بھائی جان اس کو صاف بھی تو کریں نا، اس کو کپڑا شپڑا ماریں، کچھ کرے۔ تو الرجی بیسیکلی آپ کے گھر میں بھی کچھ ایسی ٹریگر کرنے والی چیزیں جس سے آپ کا دمہ زیادہ ٹریگر کرتا ہے۔ اچھا، تو اپنے گھر میں بھی نظر ڈالنی ہے۔ یعنی دمہ وجوہات یہ بھی ہیں کہ پردے ہیں، ٹاول ہے، صوفہ ہے، چادر، دھوپ کا نہ آنا، دھوپ کا گھر میں نہ آنا، یہ بھی آپ کو جو ہے وہ دمے کی طرف لے جاتا ہے۔ وائٹامن ڈی جو ہے بیسیکلی اگر آپ وائٹامن ای والی چیزیں جو ہے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے دمے کو کافی زیادہ سکون ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ وٹامن ای کی طرف آتے ہیں اور وٹامن ای کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں پڑا ہے۔ ٹاپک وسیع ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر سجاد صاحب جو ہم بات کر رہے تھے خاص کر یعنی ایک تو دمہ، کیونکہ ٹاپک وسیع ہے تو میرے من میں وہی سوال آتے ہیں، دمہ ویسے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو آپ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں آئی ہیں تو پھر سمجھ جاؤ بھی سب یہ کرنا ہے، دمے کی وجوہات کیا ہوتی ہے، کس وجہ سے یہ ہو جاتا ہے؟ بھی مختلف قسم کی الرجیز، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ڈسٹ بہت اس میں میٹر کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ گرمی سردی سے جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے، یا جن لوگوں کو ہیٹر اگر گاڑی میں لگا ہوا تو سانس لینا مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے، زیادہ سردی میں جو ہے ان کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، سانس نہیں بنتا۔ اسموکنگ والے بندے، ان کی بھی خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں تو ان کو بھی سانس میں جو ہے وہ پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مختلف فیکٹرز بن کے جو ہے وہ دمے کی صورت میں جو ہے وہ صورتحال ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ اگر خاندان میں پہلے سے چل رہا ہے تو پھر آپ کے بچوں میں شفٹ ہونے کے 50% چانسز بڑھ جاتے ہیں زیادہ عام لوگوں سے۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ مختلف قسم کے انہیلرز اس میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، لوگ اس کی انہیل کرتے ہیں تو اپنی لائف کو لانگ لاسٹنگ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے اچھا انہیلر جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، جو آپ کے کچن میں ہے، وہ لونگ ہے۔ واہ، تو لونگ دے میں الائچی، اور بھائی صاحب لونگ، الائچی بھی اچھی ہے، الائچی بھی اچھی ہے، تو 2 لونگ جو ہے، 1 کپ مگ جو ہے، یہ جیسے ہمارے سچ ٹی وی کا مگ ہے، اتنا بڑا یہ والا مگ ہونا چاہیے، اس سائز کا مگ ہونا چاہیے، اور اس کو تیز گرم کر کے آپ نیچے اتار لیں اور 2 لونگ اس میں ڈال لیں اور اس کو آپ نے انہیل کرنا۔ اچھا، انہیل کرنا ہے، کپڑا تھوڑا سا لے کے 3 سے 5 منٹ اس کو آپ نیچرلی، یہ زبردست ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ایسی پراپرٹیز رکھی ہیں کہ یہ آپ کے سانس کو بہت جلد بحال کرتا ہے، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے 1 چمچ اس میں سے آپ نے وہ پانی پی بھی لینا ہے، اور 2 لونگ جو ہے وہ کھا بھی لینے ہیں۔ وہی لونگ کھا بھی لینے ہیں، وہ آپ کو اتنا طاقتور کر دیں گے کہ آپ کو موسم کی شدت کچھ بھی نہیں کہے گی۔ کیا بات، اور یعنی آج کل جو یہ چھینکیں وغیرہ وغیرہ سب کے لیے لونگ بہترین ہے، ویسے صبح صبح ہی چوائی دو، صبح آپ چبا لیں اس کو، پانی کے ساتھ اندر کر لیں، دن کے کسی بھی ٹائم میں اگر آپ یہ اسٹیم نہیں لینا چاہتے تو 2 لونگ رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ اچھا، آپ کی جتنی قسم کی الرجیز ہیں ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناف میں اور ناک کے دونوں نتنوں میں سرسوں کا تیل لگانا کبھی نہ بھولیں، یہ لازمی ہے کہ یہ لازمی ہے۔ نہیں، سرسوں کا تیل، اولیو آئل یا سرسوں کا تیل، یہ دونوں افیکٹو ہے زیادہ۔ اچھا، اولیو آئل، اولیو آئل یا یہ جو ہے ٹھیک ہے، سرسوں کا مسٹرڈ آئل، یہ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو جو چھینکیں بار بار آتی ہیں، جو آنکھوں سے پانی آتا ہے، جو آپ کو ڈرائینس آ جاتی ہے ونٹر سیزن میں، وہ ہونا ختم ہو جائے گی، آپ کو چھینکیں بند ہو جائیں گی، آپ کے جو پولپس ہیں آہستہ آہستہ وہ سکڑنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو آئل ہے کیا یہ اوپر مساج کرنا ہے اوپر نہیں، اندر ناک کے نتنوں جو فلٹر لگے ہوئے ہیں؟ جی فلٹر کے ساتھ ساتھ نا، اچھا، تو اس کے اندر اور ناف میں 2 قطرے ڈال کے اس کو اچھی طرح مل دیں، بچوں کو بھی لگائیں، خود بھی لگائیں۔ اچھا، یہ زندگی میں کبھی بھی نہ بھولیں، ایک تو آپ کی ایجنگ بڑی دیر سے ہوگی، اچھا، آپ کے جو رنکل پڑنا شروع ہو گئے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گے، اور ایجنگ دیر سے ہوگی، آدمی اپنی ایج سے 5 سال نیچے نظر آئے گا۔ انیل کپور کی طرح سر زبردست آئے گا۔ عام کھانسی یا دمہ اور ٹی وی کی کھانسی میں، ویسے یہ سوال ہمارے بخاری صاحب کا ہے
بخاری صاحب بڑے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بخاری صاحب بڑے مہان ریسرچر بھی ہیں. صحیح. تو یہ بخاری صاحب مسائل بہت ہیں نا, بخاری صاحب کی نظریں ہوتی ہیں آس پاس معاشرے میں. تو بخاری صاحب یہ سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ عام کھانسی یا دمہ اور ٹی بی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ٹی بی ہے اس میں بہت زیادہ سپوٹم جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, بلغم جو ہے وہ بار بار بن کے جو ہے وہ نکلتی ہے. اچھا. اور دمے میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے بعض دفعہ نا. اچھا. تو اس میں مختلف کلر جو ہے وہ چینج ہوتے جاتے ہیں ٹی بی میں. اور ٹی بی کے جہاں بھی ٹی بی کا پیشنٹ تھوکتا ہے اس کے ڈراپلیٹ سے جو ہے وہ دوسرا بندہ بھی افیکٹ چانسز ہو جاتے ہیں. ایک ٹی بی کا پیشنٹ سال میں 15 لوگوں کو ٹی بی کر سکتا ہے. اور دنیا کے ٹاپ 10 میں پاکستان 5ویں نمبر پہ ٹی بی میں. ٹی بی میں کون سی ایسی لسٹ نہیں ہے جس میں ہم نہیں. اچھا. اور اس کی مین کازز میں جو ہے وہ نیوٹریشن فیکٹر بہت اہمیت کے حامل ہیں. جو لوگ اچھی غذا نہیں کھاتے, ہوادار گھروں میں نہیں رہتے, اور غربت جو ہے وہ بہت ٹی بی کو میٹر کرتی ہے. اچھی خوراک نہ کھانا بھی آپ کو ٹی بی کی طرف آہستہ آہستہ مطلع چلا. اور ینگسٹرز میں جو ہے وہ دیکھا گیا کہ ٹی بی زیادہ آ رہی ہے آج کل. اگر ہم دیکھیں ایک وقت تھا کہ ٹی بی کا خاتمہ ہو گیا تھا. اس کی کیا وجوہات ہے کہ ینگسٹر میں ٹی بی آ رہی ہے, چاہے وہ مڈل کلاس ہے, میری طرح مڈل کلاس ہے, یا میرے سے تھوڑا سا کم آتا ہے یا تھوڑا سا اوپر آتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں؟ نہیں, فرق اس حساب سے کہ آپ اپنے ینگسٹر کو دیکھیں. آپ ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی جگہ پہ آپ ماشاءاللہ جاتے ہیں ارمیز بھائی, آپ دیکھیں کہ ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ تھوڑا سا گریڈی بن گیا. ہاں. اس کو لالچ آ گیا کہ میں 2 اور 2 5 کروں, حالانکہ 2 2 4 ہوتا ہے ہمیشہ. 4 ہوتا ہے بھائی تو صاحب, یاد رکھیے. 5 کیسے کریں گے ہم؟ 5 جب ہم کریں گے تو ہم بہت مشکل میں پھنس جائیں گے. 80% جو ہے وہ ٹی بی لنگس کو افیکٹ کرتی ہے, 80%. اور سب سے خطرناک ٹی بی جو ہے وہ دماغ کی ٹی بی ہوتی ہے. اس میں آپ کے 1 سال سے لے کے 2 سال تک دوائی کھانی پڑتی ہے, جبکہ 6 سے 9 ماہ میں عام ٹی بی کا علاج ہے. اب ٹی بی کا سلوگن ہاسپٹل میں پڑھے نا, لکھا ہوتا ہے قابل علاج ہے, حالانکہ کسی بیماری میں نہیں لکھا ہوتا قابل علاج ہے. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ ایک ٹیبو ایسا ہے کہ کسی کو ٹی بی ہو جائے وہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ مجھے ٹی بی ہوگی. سب سے پہلے تو اس کی ڈائگنوسٹک بہت مشکل ہے, ڈائگنوزز نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ ٹی بی کے پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں غلط میڈیسن بھی 2 3 مہینے ڈائگنوز کی وجہ سے کھا کے انہیں کہتے ہیں اب تو ٹی بی نہیں ہے. تو اس میں بھی پریشان نہ ہو, کوئی بات نہیں, اندر جو جراثیم بیکٹیریا وغیرہ تھے وہ سارے ڈیڈ ہو گئے, آپ اور فریش ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیٹسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ آئے ہیں جس میں ٹی بی گولڈ ہے, چیسٹ ایکس رے ہے, تھوڑے سے کاسٹلی ٹیسٹ ہیں ٹی بی گولڈ کے, مگر یہ ہے کہ آپ کی ڈائگنوزز اچھی ہو سکتی ہے. ٹی بی پی سی آر کروا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا. جب آپ کی ڈائگنوز ہو گئی ہے تو پھر آپ ڈریں نہ, لوگوں سے نہ شرمائیں. لوگ جو ہے نا وہ سوشل ایشو میں چلے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ٹی بی ہے اور مجھے جو ہے وہ لوگ پاس نہیں بٹھائیں گے. کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو ٹی بی ہے تو احتیاطی تدابیر آپ خود کریں کہ ماسک پہن کے رکھیں. گھر میں جو ہے آپ کا علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے, وہاں بیڈ پہ جہاں آپ لیٹتے ہیں روزانہ اس کو دھوپ میں ڈالیں. اور اگر آپ کو تھوک کرنا ہے, اسپٹ کرنا ہے, تو اس میں ریت یا جو چولہے کی وہ جسے ہم راکھ ہوتی ہے اس میں آپ ڈالیں, تو وہ اس میں اس کو دفنائیں اس کے اچھا. ٹھیک, ورنہ دوسرے بھی افیکٹ دوسرے افیکٹ ہو سکتے ہیں. ناظرین, بڑا وسیع وعریض آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپک ہے, بہت ساری چیزیں وہی پیغام دے کے بتا دیں. ہاں, وہ یہ ہے کہ میں نے بتانا تھا کہ ہر قسم کی الرجی اور دمے کے لیے وہ جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ آپ نے 1 کلو پیاز کا پانی نکال لینا ہے, اور تو اس کا پانی جو ہے وہ آپ چولہے پہ رکھیں, اس میں بڑی کالی الائچی, ایک سبز الائچی ہوتی ہے, کالی بڑی سی, جی بالکل, اس پانی کی مناسبت سے آپ 10 سے 15 الائچیاں جو ہیں اس کو پکائیں. جب سوکھ جائے پانی تو وہ الائچیاں سنبھال کے شیشے کے جار میں رکھیں, روزانہ کھول کے ایک کھائیں, ہر قسم کی الرجی اور دمہ آپ کا ٹھیک ہو. کیا بات ہے بھائی صاحب, کیا بات ہے. لیکن محفل میں تھوڑا سا دور بیٹھنا ہوگا, اسمیل اتنی پیاز کی ہوگی. بہرحال ڈاکٹر صاحب کا یہ مشورے, دیسی مشورے, دیسی ٹوٹکوں کے ساتھ ڈاکٹر سجاد ہمارے ساتھ, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھائی صاحب میڈیسن کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی رسوئی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پیاز کے ساتھ جوڑ لی بڑی الائچی, اور آپ کو بتا دیا کہ بھئی دمے سے بچنا ہے, تو یہ زبردست طریقہ ہے جس کو آپ اپنا کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.